बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि क्या आखिर रजब भट्ट ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, उनकी शान के ख़िलाफ़ क्या कुछ बातें की थी। आखिर क्या है इस सब की हकीकत, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और चिराग इमाम बरी सरकार का इसके बारे में क्या कहना है, उन्होंने क्या बयान दिया है कि आखिरकार क्या रजब भट्ट कसूर है या वो कसूरवार है, उन्होंने अपनी वीडियो में क्या बोला वो भी आपको दिखाई जाएगी। तो आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा कि कौन बेकसूर है और कौन कसूरवार है। आखिर रजब भट्ट की वीडियो को एडिटिंग के ज़रिए किस तरह दुनिया का तमाशा बनाया गया, क्यों उसको इस तरह से सबके सामने जलीलो ख्वार किया गया, क्योंकि इज़्ज़त देने वाली जो ज़ात है वो अल्लाह पाक की ज़ात है, और जिसे अल्लाह पाक इज़्ज़त देते हैं उसे कोई भी मिटा नहीं सकता। आखिर क्या है इस सब की सच्चाई, आज आपको इस वीडियो में नज़र आएगी। तो लास्ट तक ये वीडियो लाजमी देखिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करती हूँ, और इसी वीडियो में मैं दिखाऊँगी कि रजब भट्ट ने आखिरकार असल में कहा क्या था, कि जिसको एडिटिंग करके लोगों के सामने उसका तमाशा बनाया गया। एक मामला जिसको मैं ज़ेर बहस या मौजू बहस नहीं बनाना चाहता था, लेकिन चूंकि अभी वो ज़ुबान ज़द आम है, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जीनत बना हुआ है, और उस पर तरह तरह के बयानात सामने आ रहे हैं। तो जब चीज़ों में इबहाम पैदा हो जाए तो फिर हमारा भी ये काम बनता है कि हम वो जो इबहामात हैं उनको अपने तय दूर करने की कोशिश करें। अक्ल कुल कोई भी नहीं है, लाजमी नहीं हमारी बात किसी को हतमी बात लगे, लेकिन अपने तय जो हमें अल्लाह पाक ने इल्म अता किया उसकी रोशनी में आपके गोश गुजार करेंगे। एक कानून है पाकिस्तान में 295 के नाम से, इसकी दो शिकें हैं, 295A बल्कि 3 है, 295B और 295C। अब जो 295C है, ये अगर कोई शख्स हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में गुस्ताखी करे तो ये 295C उस पर लगता है। 295A जो है, ये अगर कोई मज़हब के ख़िलाफ़ बात करे तो उस पर लगता है। हालिया दिनों में एक हमारे मुल्क का नौजवान है, यूट्यूब के साथ वाबस्ता है, और बहुत कम अरसे में उसने बहुत शोहरत हासिल कर ली। अब शोहरत अच्छी हासिल की, बुरी हासिल की, ये एक अलग बहस है, लेकिन उसने शोहरत हासिल कर ली। तो उसने 295 के नाम से एक परफ्यूम को लॉन्च किया। जब वो परफ्यूम को लॉन्च किया तो लॉन्च करते वक्त उसने चंद कलमात को अदा किए, और जब कलमात अदा किए तो उसकी गिरफ्त कर ली गई। कहा गया कि इसने तौहीन रसालत कर दी है। अब उस नौजवान के मुंह से जो अल्फाज निकले वो ये थे कि 295 मेरे उस्ताद पर भी लगा था, और वो अपना उस्ताद किसी कोई सिख है, सिंगर है, गाने बजाने वाला था, जो शायद कत्ल कर दिया गया, तो उस पर लगा था। अब 295 वहाँ पर इंडिया में और किसी हैसियत में लगता है, ये दफ़ा कोई और चीज़ किसी और चीज़ की है, गालिबन नाजायज़ असला रखने के हवाले से होती है। तो उसने अपने उस व्लॉग में जो ये लड़के आजकल बनाते हैं, तो उसमें उसने कहा कि मेरे उस्ताद पर भी 295 लगा था, मेरे पे भी 295 गालिबन A और C दोनों लगे हैं, और नाजायज़ लगे हैं। ये उस लड़के के अल्फाज है कि नाजायज़ लगे, यानी कि मैं उनका मुर्तकिब नहीं था, लेकिन मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गया। तो उसने कहा कि मैं इसी 295 की मुनासबत से अब एक परफ्यूम लॉन्च करने जा रहा हूं। तो उसने अगले 2 दिन में वो परफ्यूम लॉन्च कर दिया, तो उसकी गिरफ्त कर ली गई कि इसने माज़अल्लाह अल्लाह के हबीब के हुजूर तौहीन की है, जबकि जो उसके अल्फाज थे मैंने वाज़े आप लोगों तक पहुंचा दिए। ना उस लड़के का मेरे से कोई लेना देना है, ना कभी वो ज़ाती ज़िंदगी में मेरे साथ मिला, और ना ही हम ऐसे आजकल के नौजवानों को डिस्कस करते हैं। जो उसका ज़रिया मुआश है, जिस तरह वो वीलॉगिंग करता है, यानी कि फैमिली वीलॉगिंग करता है, अपनी वालदा को भी उस कैमरे में लेके आता है, अपनी बहन को भी लेके आता है, अपनी घर वाली को भी लेके आता है। हमारा सख्त इख्तलाफ है, ये इस्लाम के ज़री असूलों के मुनाफी वीलॉगिंग है वो कर रहा है।
لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ ایسی وی لاگنگ کر رہا ہے تو ہم دل میں وہ وی لاگنگ رکھ لیں کہ وہ چونکہ ایسے معاملات کرتا ہے تو کسی اور معاملے میں اس کی گرفت کر لیں. جو معاملہ درپیش ہے گرفت اسی معاملے میں ہوگی. تو جو الفاظ اس نے ادا کیے میں نے آپ کے سامنے کر دیے. اس نے جو میں نے سنا کلپ، آج کل تو سوشل میڈیا کا ایسا خباثت والا دور آ گیا ہے، اس کا اچھا پن اپنی جگہ، لیکن برا پن یہاں تک ہے کہ اگر کوئی بھی شخص چاہے تو ابھی کھڑے مجھے میرے جو رفقا احباب ہیں ان سے ملتے ہوئے دکھا سکتا ہے. تو کٹ کرنا، کاپی کرنا، پیسٹ کرنا، کسی کے منہ سے الفاظ نکلوا دینا یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. میں نے ایک کلپ دیکھا جس میں عمران خان سابقہ وزیر اعظم ہمارے، وہ کسی اسٹوڈیو میں بیٹھے اور وہ نعت پڑھ رہے ہیں، ریکارڈنگ کرا رہے ہیں. اب جبکہ عمران خان نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، کوئی نعت ریکارڈ نہیں کرائی، لیکن میڈیا اتنا فاسٹ ہو گیا کہ وہی آواز اور اسی چہرے اور اسی ہونٹوں کو ہلتے ہوئے دکھا دیا. تو اگر اس کے کلپ میں کوئی مزید چیزیں ہوں جو میری نظروں سے یا میری کانوں سے نہ سماعت سے نہ گزری ہوں وہ علیحدہ بات ہے، لیکن جو کلپ میں نے سنا اس کے مطابق اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں توہین نہیں کی. اب میں لفظ توہین کو بھی بتاتا چلوں. توہین کیا ہوتی ہے؟ توہین ایسے نہیں ہوتی کہ اگر اس نے کہا جی 295 میرے پہ بھی لگا تھا تو یہ توہین نہیں ہوگی. اگر وہ ایسی چیز کرتا، ایسی بات کہتا کہ جی چاہے میرے پہ لگا تھا تو میں اس قانون کو ہی نہیں مانتا، یا معاذ اللہ ایسی حرکت کوئی کرتا. ابھی جو میں نے الفاظ کہے نا کہ میں اس قانون کو نہیں مانتا، آپ باخدا کوئی بھی شخص چاہے میرے اس کلپ کو بھی کٹ کر سکتا ہے اور وہ کہہ سکتا ہے دیکھیں جی پیر صاحب نے کیا بات کہہ دی کہ میں اس قانون کو ہی نہیں مانتا. ٹھیک، تو آج کل دور اتنا خطرناک دور ہے، اور میں نے آپ لوگوں کے سامنے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ اللہ اس میڈیا سے بچائے، اس کی جو ترقیاں اس سے بچائے، یہ انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گی اور اس کا ثمر سامنے آ رہا ہے. تو اس کے الفاظ قطعاً حضور اسلام کی شان اقدس میں گستاخی کے نہیں تھے جو ہم نے سنے. ایک بات اس نے کی، وہ ایک عام انسان ہے. آپ لوگ ہیں، آپ لوگ جب میرے سامنے بیٹھتے ہیں عام انسان کی حیثیت سے بیٹھتے ہیں. میں آپ سے غلطی ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ یار عام لوگ ہیں، انہوں نے دین نہیں پڑھا، قرآن نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھی، کوئی اور کتاب نہیں پڑھی، جو میں بولتا ہوں یہ وہ بول لیتے ہیں. کل یہ کسی کے سامنے بیان کریں گے غلطی کوتاہی ہونے کا اندیشہ ان سے موجود ہے. ہاں، غلطی کوتاہی اگر میرے سے ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں تو دین پڑھا ہوا بھی تھا، میں نے کتابیں پڑھی ہوئی تھی، قرآن پڑھا ہوا بھی تھا. اگر پھر میں کوئی ایسی حرکت کروں تو میری گرفت ہونی چاہیے. تو ماضی میں ہوا ایسا کہ ہمارے ملک کے چند بڑے مفتی صاحبان ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، لوگ سمجھتے ہیں شاید ہمارا ان سے کوئی عداوت ہے، ان کی ہو سکتی ہے، اللہ کا شکر ہے کسی خانقاہ کی عداوت کسی کے ساتھ نہیں ہوتی. ہماری کوشش ہوتی ہے پیغام دیا جائے اور ہدایت پہ لایا جائے. تو ان صاحب سے جب کسی نے سوال کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ حضور تو ان پڑھ تھے معاذ اللہ. تو آج تک اس مولوی صاحب کو تو معافی مل گئی، اس مفتی صاحب کو معافی مل گئی، اس کی باری تو دیگر تحریکیں نہیں بولیں جو آج تحریکیں بڑی زور شور سے سامنے آ رہی ہیں اور کہہ رہے ہیں جی ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی ذرا سی بات کریں ہم یہ کر دیں گے. اس مفتی کے خلاف کیوں نہیں بولے آپ لوگ؟ حضور اسلام نے فرمایا تھا تم سے پہلی قومیں اس وجہ سے برباد ہوئیں کہ جب عمرہ میں سے کوئی غلطی کا مرتکب ہوتا تھا تو اس کو سزا نہیں دی جاتی تھی. تو آپ نے فرمایا باخدا، حالانکہ قرآن کریم میں آیا مبارکہ موجود ہے جس میں بتایا گیا کہ رزق کو اہل بیت سے علیحدہ کر دیا، اس آیا مبارکہ کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اگر چوری میں مرتکب پائی جاتی میں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. تو حضور نے اپنی اس لخت جگر کے بارے میں جس کو اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا اس کے بارے میں اتنے سخت الفاظ استعمال کر دیے. لیکن آپ کا عجیب قانون ہے کہ آپ کی غیرت جاگ جاتی ہے جب کوئی عام انسان غلطی کرتا ہے، جب کوئی مفتی مولوی کرتا ہے آپ کو پتا ہے اس کے پیچھے بھی 20-25-30 ہزار بندہ ہے. میں 20,000 لے کے نکلوں گا وہ بھی 30,000 لے کے نکلے گا، یہاں پر آ کے آپ کی بحث ہو جاتی ہے. تو قانون اگر لاگو کرنا ہے تو سب کے اوپر ایک جیسا متوازی قانون لاگو کرنا. اب اس شخص نے کیا گیا، اس لڑکے نے، اس نے جب دیکھا کہ یہاں پر مختلف قسم کے لوگوں نے، جو میری طرح عام شخص تھا، اس کا چینل مشہور تھا، اس نے بھی اس کے خلاف بیان دیا کہ اس نے فلاں کر دیا، اس نے فلاں کر دیا، اس کو مارو پکڑو، یہ کرو وہ کرو. ایک ایسا ماحول سما بنا دیا کہ اس نے آخر یہی بہتر جانا کہ یہاں سے راہ فرار اختیار کرے. وہ یہاں سے بھاگا، اسے اور کوئی در نہیں ملا، وہ سیدھا مکہ شریف پہنچ گیا. اس نے مکہ شریف پہنچ کر اپنا پہلا ویلاگ بنایا اور اس نے سب سے معافی مانگی کہ یار میں نے نہیں کچھ کیا، لیکن اگر پھر بھی کر دیا خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو. میں نے کہا کہ اس کے ذریعہ معاش سے
اس کا جو طریقہ کار ہے وی لاگ بنانے کا جس میں فیملی ظاہر کرتا ہے، میں سخت اختلاف کرتا ہوں. لیکن ایک چیز اس کے کسی بھی وی لاگ میں اچھی ہوتی ہے، جب بھی وہ وی لاگ بناتا ہے شروع میں درود شریف پہ پڑھتا ہے، حضور اور حضور کی آل پہ درود پڑھتا ہے. حضور کی آل کا وہ محب ہے، جا بجا ان کے نام میں نامی لیتا ہے اور بڑے ادب احترام سے لیتا ہے. اب جو نام نامی ادب و احترام سے لیتا ہے وہ کیا یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ گستاخی کی نیت سے ایسا معاملہ کرے گا؟ یار انسان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے لا اکراہ فی الدین کے الفاظ تم لوگوں کے لیے کیے تھے. اللہ کو معلوم تھا کہ یہ جو دین کی بات ہے، یہ جو آیا مبارکہ پڑھتے ہیں نا ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کا اگلا حصہ آپ کو نہیں پڑھ کے بتاتے، وہ اس وجہ سے ان کے خلاف چلا جاتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، کہ فرماتے ہیں کہ دین کی بات بڑی واضح تھی لیکن دین کی بات میں اہل علم نے اختلاف ڈالا، کتاب کا علم رکھنے کے باوجود، اور کس وجہ سے ڈالا؟ بغیم بینہم، آپسی ضد کی وجہ سے. تو جو یہ طبقات آپس میں ضد رکھ سکتے ہیں، آپس میں انات رکھ سکتے ہیں، لوگوں کو مسلکی تفریق کا نشانہ بنا سکتے ہیں، وہ کیا کسی عام بھی لاگر کے خلاف نہیں کھڑے ہو سکتے؟ ہم اس لیے بات کر رہے ہیں تاکہ اگر وہ مرتکب ہے تو یہ فیصلہ قانون کرے. ریاستی اداروں کو چاہیے، ریاستی اداروں نے بھی چپ سادھی ہوئی ہے، جب تک کوئی ایک دو بندے مارے نہیں جائیں گے ان کو بھی خیال نہیں آئے گا. تو یہ ریاستی اداروں کا کام ہے کہ فوراً انٹروین کریں، اس میں مداخلت کریں اور آ کے کہیں گے ہمارے ہم زندہ ہیں، بھائی قانون بھی ہم نے بنایا اور ہم زندہ یہاں پر موجود ہیں، ہم اس کا فیصلہ کریں گے. اس طرح اپنے تئیں سب لوگ فیصلہ کرنا شروع ہو گئے. یہ اختیار تو قرآن نے بھی لوگوں کو نہیں دیا. عوام الناس کے پاس فیصلے کرنے کا اختیار قرآن نے نہیں دیا، نہ اللہ نے دیا نہ اللہ کے رسول نے دیا. یہ اختیار حکومت کو دیا گیا، خلیفہ کو دیا گیا اور لوگوں کو آ گیا اس کی اتباع کرو. یہ جو لڑکا جس نے یہ سارے معاملہ جس کی وجہ سے ہوا، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ہر وقت کا بولنا، جا بجا، بے وجہ، بے طریق بولنا، بے ہنگم بولنا، نہ ماں دیکھنا، نہ باپ دیکھنا، نہ فیملی دیکھنا، یہ کسی اچھی چیز کا باعث نہیں ہوتا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو دو چیزیں جو ہیں ہلاک کریں گی، اور دو چیزیں کیا فرمائیں؟ ایک اس کی منہ اور دوسرا اس کی شرمگاہ. منہ سے مراد اس کا یہ سامنے ظاہری چہرہ نہیں تھا، منہ سے مراد اس کی زبان ہے. اب جب علم کے شہر نے یہ بات کی تو اس کو باب العلم نے کیسے آگے بیان کیا؟ مولا علی سرکار کی ذات ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی زبان یہ واحد وہ چیز ہے جو انسان کو تختے پر بھی لٹکاتی ہے اور تخت پر بھی بٹھاتی ہے. تو اگر سوچ سمجھ کر بولے گا، یہ ہمارا ایک مقولہ ہے نا کہ پہلے تولو پھر بولو، یہ ہم عام عوام کے لیے کیا گیا ہے. یہ ایسے بھی لاگرز کے لیے کیا گیا کہ کوئی کانٹینٹ بنانے سے پہلے، اس کو آن ایئر کرنے سے پہلے تولو کہ یہ آیا تمہارے خلاف تو نہیں چلا جائے گا. اور خاص طور پر میں اس میڈیا کی وساطت سے عام لوگوں سے گزارش کروں گا، خدا کے واسطے یہ دینی معاملات میں اپنے کانٹینٹس بنانے سے پرہیز کرو. ہاں وہ نماز پڑھانا دکھا رہے ہو، لوگوں کو روزہ دکھا رہے ہو، دیگر افطاری کے معاملات ہے، اس سے پرہیز کرو. کوئی چھوٹی سی غلطی تم سے ہوگی نہ تو پکڑے جاؤ گے. ہمارے ملک میں ایسے عناصر موجود ہیں جو زبان کے الفاظ صرف پکڑتے ہیں اور اپنی مرضی کا پھر قانون لے کے آتے ہیں اور ان کے خلاف لے کے چلتے ہیں. توہین بتایا بھی، یہ توہین ہوتی کیا ہے؟ یہ جو لوگ بہت زیادہ دائی بنتے ہیں نا اور کہتے ہیں ذرا سی بات کسی نے کی تو ساتھ ہی توہین کا فتویٰ لگاتے ہیں، سب سے پہلے انہیں اپنا آپ دیکھنا پڑے گا. انہیں ذرا بھی آر نہیں ہے، یہ حضور کی اولاد اور آل کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے. تو جو حضور کی آل اور اولاد کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھے گا وہ توہین خون رسالت کا مرتکب ہوگا. تو کسی پر توہین کا الزام لگانے سے پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ اگر آپ آج کے دور میں کہتے ہیں کہ اگر حضور کی آل میں سے کوئی سید زادہ موجود ہے لیکن وہ ہمارے طریقے پر نہیں چل رہا، ہمارے مکتب کے مطابق نہیں چل رہا، ہمارے امام کے مطابق یا ان کی کتاب کے مطابق نہیں چل رہا، قرآن کے مطابق نہیں، ان کے امام کی کتاب کے مطابق، تو یہ کہتے ہیں کہ وہ سید نہیں ہو سکتا. یہ اس کو میراثی کبھی کیا کیا الفاظ سے گردانتے ہیں. تو جب حضور کے سامنے پیش ہوں گے نا تو بے شک ایک قانون کے تم چیمپئن بنتے پھرو. حضور تم سے پوچھیں گے میری آل کو، میرے خون کو میراثی کہنے کی جرت کیسے ہوئی؟ یہ حضور اسلام کی ذات کو گل ہی ہے کہ اگر کوئی شخص وہ چاہے کسی بھی تحریک سے تعلق رکھتا ہو، کسی مکتبہ فکر سے ہو، وہ اگر حضور کی آل کو غلط الفاظ سے یاد کرتا ہے، چاہے وہ آل آج کے زمانے کی ہے، اگر وہ ایسا کرے گا وہ توہین خون رسالت کا مرتکب ہوگا. لہٰذا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ کسی پہ فتویٰ لگانے سے پہلے سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ آپ کون سی توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں، پھر کسی پہ فتویٰ لگائیں. نہیں وہ پھر میرے استاد بھی وہ دفعہ لگی تھی
میرے پہ بھی بہت دفعہ لگی, لاہور میں الگ لگی, کراچی میں الگ لگی, ٹھیک ہے. اچھا اللہ پاک, میں بچوں کو بالکل اس چیز کو موٹیویٹ نہیں کر رہا, میرے تو سر پہ پڑ گئی ہیں, میرے سر پہ تو پڑ گئی ہیں, اس لیے بتا رہا ہوں. میرے استاد کے سر پہ بھی تھی 295, میرے سر پہ 2 ہیں, 295A 295C ہے نا, اور وہ بھی ناجائز. ہاں جی ناجائز, میں نے کیا ایسا کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور میں پریشان بھی ہوں, اچھی بات یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب جو ہمارا آج پرفیوم لانچ ہونے جا رہا ہے اس کا نام بھی 295 ہی ہے, لیڈیز کا بھی ہے اور جینٹس کا بھی ہے. نیچے چلتے ہیں, اور پرائز ایسی خدا کی قسم کے بس دیکھ کے کہو گے یار واقعی 100 ml کی, ٹھیک ہے. قسم سے آپ نے کر لیا چلیے بھائی جان آؤ ذرا, اپنا دے پرفیوم پکا برو. پر ہاں تم بکھری مفت بری لائی, ہر بار مفت بری. اچھا جی میرے سارے بوائز آ رہے ہیں, سارے بوائز آتے ہیں, ہم سب مل کے. آپ نے ایک اور بھی کہا تھا کہ سیکنڈ اینیورسری پہ کیا کھلا رہے ہو بھائی جان کل جو میں نے کہا تھا نا 100 پیزاز میں نے آرڈر کیے ہیں, بس آنے والے ہوں گے. سکی اینیورسری نہیں ہوگی, مزہ آئے گا. عزیزان محترم, آپ نے چراغ امام بری سرکار علیہ السلام ان کے بیان بھی آپ نے سنا. انہوں نے تفصیل کے ساتھ کس طرح بات کی, کتنی پیاری انہوں نے گفتگو کی, اور انہوں نے بالکل ٹھیک فرمایا. اور آپ نے یہاں پہ رجب بٹ کی ویڈیو بھی دیکھی. رجب بٹ وہ ہے کہ جو دنوں میں الحمدللہ اس کو مولا نے عزت بخشی, اور جسے مولا عزت بخشتے ہیں ان کی عزت پہ کوئی بھی آنچ نہیں آ سکتی. ہم سب جانتے ہیں رجب بٹ جو بھائی ہیں وہ بے قصور ہیں, ان کا کسی چیز میں کوئی قصور نہیں ہے. غلطیاں اگر ہوتی ہیں تو انسانوں سے ہوتی ہیں, لیکن اس کا غلطی کرنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا. جبکہ ہر کسی نے یہ دیکھا ہوگا, اس کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ وہ اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے محمد اور آل محمد پہ درود پاک بھیجتا ہے. تو وہی انسان کس طرح توہین رسالت کر سکتا ہے. ویڈیو کو ایڈیٹنگ کر کے اس کی ویڈیو کو کس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا, اس طرح میرے خیال میں کہ کسی کی عزت کو اچھالنا, کسی کے بارے میں اس طرح غلط افواہیں پھیلانا صرف اپنی ویڈیوز کے لیے, اپنے ویوز کے لیے, کسی کا مستقبل, کسی کا فیوچر جو ہے وہ خراب و برباد کر دینا, کسی کی عزت پہ اس طرح سے آنچ آ جانا, یہ بہت زیادہ غلط ہے. کیا آپ لوگوں نے یہ غلط نہیں کیا کہ اس کی ویڈیو کو ایڈیٹنگ کر کے اس طرح لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ وہ قصوروار بن جائے؟ لیکن میری محمد والے محمد سے دعا ہے کہ مولا پنجتن پاک کے صدقے اللہ پاک اس پہ اپنا کرم کرے, انہیں باعزت بھری کرے. مولا پنجتن پاک اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ ان پہ سلامت رکھے, کیونکہ انہوں نے کبھی بھی کچھ ایسا غلط کام نہیں کیا. لوگوں کے حق میں وہ اچھے ہیں, غریبوں کے حق میں وہ اچھے ہیں. اللہ پاک انہیں مزید کامیابیاں عطا کرے, اللہ پاک ان کو ہمیشہ سلامت رکھے, ان کے آنے والی ہر مصیبت کو اللہ پاک ختم کرے. میری تو مولا سے یہی دعا ہے. آپ سب بھی پلیز سب کے لیے, ایسے لوگوں کے لیے لازمی دعا کیا کریں کہ جو کہ واقعی اچھے انسان ہے, اور ہر انسانیت کو یہ چاہیے کہ ہر انسان کا ساتھ دے. انسانیت ہی وہ ہے جو اچھے انسان ہو یا برا ہو اس کے بارے میں برا مت سوچے, کوئی بھی چاہے ہے, لیکن کسی کے بارے میں بھی برا مت سوچے. مولا پنجتن پاک آپ سب کو سلامت رکھے, مولا آپ کو کربلا کا زوار بنائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتی ہوں میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.